गाड़ी हवेली की कार पोर्च में रुकते वो लंबे लंबे डाक भरते अंदर दाखिल हुआ। एक ने अतराफ में दौड़ाए। वो भारी कदम उठाते बावर्ची खाने की सिमत जाने लगा। नूरी, महमल कहाँ है? पुष्ट पर हाथ बांधे वो भारी रोबदार आवाज में संजीदगी से पूछने लगा। बावर्ची खाने में काम करती मुलाजमाओं ने मुड़कर हैरत से अपने सरदार को देखा। सरकार साईं, वो सरदारनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। माथे पर ढेरों बल समेटे आसाल इन्हीं कदमों से वापस मुड़ा। पिछले 2-3 दिनों से महमल की तबीयत कुछ नासाज थी। वो बेशतर वक्त अपने कमरे में सोकर गुजारती थी और आसाल इन्हीं सोचों में लंबे लंबे डाग भरते अपने कमरे की सिमत जाने लगा। ये दूध क्यों वापस लेकर जा रही हो तुम? सीढ़ी के दरमियान पहुंचते ही वो सामने से आती मुलाजमा को देखकर पूछने लगा और एक निगाह दूध के गिलास पर डाली। वो सरदार साईं, सरदारनी के लिए लेकर गई थी मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। मुलाजमा ने सर झुकाकर कहा तो आसाल गहरी सांस भरते रह गया। ठीक है, ले जाओ इसे, संजीदगी से कहते वो अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। दरवाज़ा खोलते एक निगाह बेड की जानिब दौड़ाई मगर वो वहां नहीं थी। एकदम से पूरे वजूद में बेचैनी दौड़ी। दरवाज़ा बंद करते एक निगाह सोफे पर गठड़ी बनी लेटी महमल पर पड़ी तो वो बेकरारी से भागकर उस तक गया। महमल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों लेटी हो? उसके करीब सोफे पर बैठते आसाल ने नरमी से उसके चेहरे पर बिखरती जुल्फों को संवारते नरम लहजे में पूछा। उसकी आवाज पर वो पट से अपनी नीली आंखें खोल गई थी। उसे सामने देखकर एकदम से उठते उसके सीने से लगी। आसार ने गहरी सांस भरते उसके सर पर बोसा दिए उसे नरमी से खुद के साथ लगाया। साईं, आपने कहा था आप रात में आ जाएंगे मगर आप नहीं आए। मैं सारी रात आपका इंतजार करती रही। वो उसके सीने से लगी नरम लहजे में शिकवा करती काफी क्यूट लगी थी। आसार के होंठ बेख्तियार मुस्कुराए। उसे नरमी से कमर से थामे वो खुद से करीब करते अपने हसार में जकड़ गया था। साईं की जान, कोशिश तो बहुत की थी मगर काम बहुत ज्यादा थे, इसीलिए चाहकर भी नहीं आ पाया। देखो, अब सारे काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। महमल के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते वो नरम मोहब्बत पाश निगाहों से देखते लाड से बोला तो वो मुस्कुराकर सर झुका गई। वो कल सुबह से गया था मगर कोशिश के बावजूद भी वापस नहीं आ सका था, इसीलिए अब सारे काम निपटा कर वो हवेली लौटा। हाथ दिखाओ। इसे नरमी से अपने गोद में बिठाते आसाल ने एक निगाह इसके सुर्ख हो रहे चेहरे पर डाली। चॉकलेट कलर के नफीस से सूट में मलबूस, सुर्ख और सफेद रंगत और इस पर मुतजाद चेहरे पर चाई गुलाबीपन इसके हुस्न को दो आतिशा बना रहा था। उसकी बात पर महमल की नीली सुर्ख डोरों से सजी आंखें मजीद फैली थी। ऐसे मत देखा करो यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए वो दिल फरेब अंदाज में बोला तो उसके लब और लहजे पर महमल की आंखें बेख्तियार झुकी थी। चेहरे पर छाया गुलाबीपन मजीद बढ़ा था। महमल खुद में सिमटी दायां हाथ उसके सामने कर गई थी जिस पर आसाल ने अपनी कमीज की जेब टटोलते कुछ निकाला। ये क्या है साईं? वो अपने हाथ में बंधे स्याह धागे को इश्तियाक और हैरत से देखती मुस्तफिर हुई थी। वापसी पर दरगाह गया था तो एक फकीर ने ये नजर का धागा दिया है। ये मेरी जानों को बुरी बलाओं से बचा कर रखेगा। आसाल के नरम शहद से गुंदे लहजे पर पहले पहल तो वो शर्माई, फिर नीली आंखें एकदम से फैली। जानू, मेरे अलावा और कौन है आपकी जान? हसीन आंखों में जलन के तासुरात समेटे संजीदगी से पूछने लगी तो उसके अंदाज में जलन महसूस करते आसाल ने दिलकशी से मुस्कुराते लब दांतों तले दबाया। अपना हसार इसकी कमर के गिर्द बांधे वो नरमी से इसकी पेशानी चूमते इसे सीने में कैद करने लगा। तुम और तुम्हारे अंदर मौजूद जिंदगी, अब मेरी जान तो तुम दोनों में ही अटकी रहेगी। सर के बालों पर बोसा दिए वो नरमी से बोला तो महमल गहरी सांस भरती रह गई। साईं, जी साईं की जान, इसके बुलाने पर आसाल फौरन से बोला। आप कहाँ गए थे? इतना कौन सा जरूरी काम था आपको? महमल ने हैरत और कुछ संजीदगी से पूछा। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी आसाल ने इसे कभी भी हवेली अकेला नहीं छोड़ा था, माँ सिवाय कल के। था एक जरूरी काम। तुम्हारी बात हुई थी आंटी से? नरमी से इसके सुनहरी आबशारों को सहलाते वो इसे बातों में उलझाने लगा। नहीं, काफी दिनों से बातचीत नहीं हो रही, पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा। अब की बार उसका लहजा उदास था जिसे महसूस करते आसाल ने गहरी सांस भरी। परेशानी की कोई बात नहीं है, अब जब मैं जाऊंगा तो बात करवा दूंगा तुम्हारी। वैसे आज एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। उसे यूं ही बाहों में भरते वो सोफे को पीछे टेक लगा गया था उसे यूं ही बाहों में भरते वो सोफे पर पीछे को टेक लगा गया था। महमल आके फैलाए उसे कुछ हैरत से देखने लगी। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? महमल ने इश्तियाक और ताज्जुब से पूछा जिस पर आसाल ने इसे नरमी से खुद पर झुकाते उसके बालों को बारी बारी चूमा था। सरप्राइज तो सरप्राइज है, वक्त पर मिलेगा, तब तक तुम नींद ले लो।
تاکہ کل رات بالکل فریش ہو جاؤ۔ آصال اسے خود کے ساتھ لگاتے نرمی سے بولا، آپ بھی سو جائیں، تب میں سو جاؤں گی۔ چھوٹی سی ناک چڑھاتے وہ اپنے کٹاؤ چھوٹی سی ناک چڑھاتے وہ اپنے کٹاؤ دار گلابی لبوں کو پھیلاتے بولی تو آصال پہ ایک پیار مسکراتے سر جھٹک گیا تھا۔ لیٹس گو ڈارلنگ، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے وہ شریر لہجے میں کہتے صوفے سے اٹھا۔ محمل اس کی گود محمل اس کی گرم آنچ دیتی نظروں کا محکوم سمجھتے اس کے سینے میں سر جھکائے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بند دروازے میں کافی دیر تک آصال آغاشا کے کہکے گونجے اور ان در و دیوار میں نقش ہوتے رہے۔ ادھر آؤ تم، باورچی خانے کی سمت بڑھتی ملازمہ سمینہ شاہ فنکار پر لرز کر رکی تھی۔ آنکھوں میں خوف سا چھایا تھا۔ وہ تھوک نگلتے سمینہ شاہ کو دیکھنے لگی جو تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچی تھی۔ یہ گلاس بھرا ہوا کیوں ہے؟ وہ دودھ کے گلاس کو ترچھی نگاہوں سے گھورتے پوچھنے لگی۔ وہ سردارنی سائیں نے پینے سے انکار کر دیا۔ ایسے کیسے انکار کر دیا؟ تم اسے بنا دودھ پلائے کیوں واپس آئی؟ سمینہ شاہ غضب سے سرخ پڑتی ملازمہ پر پھنکاری تھی جو ایک دم سے ان کے غصے پر تھر تھر کانپی تھی۔ چھوٹی بیگم، میں نے کہا تھا مگر وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا دن نہیں چاہ رہا۔ اب کی بار ملازمہ نے نظر جھکا کر وضاحت دی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور یہ دودھ سنک میں گرا دو۔ وہ غصے سے مٹیاں بھینچتے گررائی تھی۔ ایسا کیا تھا اس دودھ میں جو اسے محمل نہیں پی سکی تو اسے گرانے کا حکم دے رہی ہیں آپ؟ سمینہ شاہ اپنی پشت پر ابھرتی نفیسہ کی سرد کاٹدار آواز پر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر مڑی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سے خوف اور گھبراہٹ طاری ہوا تھا۔ نہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے میں نے دودھ بھیجا تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے بمشکل گلے میں اٹکتے سانس سمیت بولی تھی، مگر نفیسہ شاہ ان کی فطرت اور ان کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ جبھی وہ گہری سانس بھرتے ان کے قریب ہوئی۔ آپ کو میری بہو اور بیٹے کی اور اس کی اولاد کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ نفیسہ شاہ نے داہنی آبرو چکاتے انہیں گھورا تھا جو فخرنگت لیے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے سمینہ، جب میرا آصال تمہیں اول روز سے اچھا نہیں لگا تو اس کی اولاد کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ میری بہو اور بیٹے سے دور رہو۔ اس کے کھانے پینے کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فکر اور دیکھ بھال کرنے کو میں زندہ ہوں۔ نفیسہ شاہ ان کی بات ٹوکتے بھاری لہجے میں دو ٹوک انداز میں گررائی تھی۔ میں تو بس ہمدردی کر رہی تھی، مجھے کیا معلوم آپ میری ہمدردی کو الگ نام دیں گی۔ آج کے بعد آپ جانے اور آپ کی بہو۔ سرخ چہرے سمیت وہ ایک نظر آس پاس کھڑی ملازماؤں کو دیکھتے تنک کر بولی تھی۔ نفیسہ شاہ نے ملازماؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کی تھی اور یقیناً وہ اب یہ بات آسانی سے بولنے والی بھی نہیں تھی۔ نفیسہ ایک نگاہ ان کی آنکھوں میں اوجھل ہو رہی پشت پر ڈالے سر جھٹک کر باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ عالم، ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھتے خفی سے پوچھنے لگی۔ بدر نے نظر جھکائے اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے وہ فروٹ بال میں کاٹے گئے سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کی جانب بڑھا گیا تھا۔ روپ ناک منہ چڑھائے اسے خاموشی سے کھانے لگی۔ عالم بتائے نا، اب کی بار اس کے اپنے ناخن اس کے کثرتی شانے میں گاڑے تھے۔ اب کی بار اس نے اپنے ناخن اس کے کثرتی شانے پر گاڑے تھے۔ بدر نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔ آپ کے ناخن تو آج میں کاٹ کر رہوں گا۔ آپ نماز کیسے پڑھ لیتی ہیں ان میں؟ وہ سبز آنکھیں پھیلائے اسے گھورتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام گیا تھا۔ نہ نہیں تو عالم، بالکل چھوٹے چھوٹے تو ہیں۔ سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے اپنے تھوڑے بڑے ہوئے ناخنوں کو دیکھ کر منہ بسور گئی تھی۔ جی نہیں، تھوڑے بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ پہلے یہ کھائیں پھر ان کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اب کی بار وہ زبردستی اس کے منہ میں وہ ٹکڑا ڈالنے لگا۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، مجھے مریضوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو، اٹھنے بھی نہیں دیتے، مجھے کام تو کرنے دو۔ جب سے انہیں خوشخبری ملی تھی بدر نے اس کے بیڈ سے اترنے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ اس کی ڈائٹ، اس کا کھانا پینا، ہر ایک چیز وہ خود خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی بھری شکایت پر بدر عالم شاہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی بڑھنے لگی۔ یہ تو آپ ہر بار کہتی ہیں میری جان، اگر آپ کی بات مانتا تو یہ گڈ نیوز اتنی آسانی سے نہ ملتی۔ جانے عالم، جھک کر اس کی اٹھی ہوئی تھوڑی کو چومتے وہ خمار آلودہ لہجے میں بولا تو روح کی چلتی زبان کو ایک دم تالو سے جا لگی تھی۔ پورے چہرے پر شرم اور حیا کی سرخی گھولی تھی جنہیں گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے وہ لب دبا گیا تھا۔ عالم پلیز، حویلی چلتے ہیں نا؟ روح اس کی گہری نگاہوں کی تپش سے گھبراتی بات بدل گئی تھی۔ میری زندگی، میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے، ابھی کچھ دنوں تک آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اور یہ گڈ نیوز
ہم ایک ساتھ واپس جا کر دیں گے سب کو۔ بدر باؤل ایک جانب ٹیبل پر رکھتے اسے سینے سے لگاتے نرمی سے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ برے سے منہ بناتی اس کے سینے سے لگتے بولی تھی، جس پر بدر نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک دیا۔ بدر عالم شاہ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے وہ دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے لاڈ اٹھوانا روپ شاہ اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ بدر عالم تو اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے گھٹنوں کے بل بھی عمر بیٹھا رہ سکتا تھا۔ یہ دیکھ بھال تو کوئی باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نعمت، تم یہیں رہو اور نوری کا بھی خیال رکھنا، جوتے پہنتے وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو بستر پر چت لیٹی نعمت نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ ناک چڑھاتے وہ سر جھٹک گئی جیسے اس کی بات اتنی اہم نہ ہو۔ کھانا وقت پر کھا لینا ورنہ بخار ہو جائے گا، نوری کو پیٹ بھی کروا دینا وقت پر۔ اور اب اپنے دستانے پہنتے اونچی آواز میں بولا۔ نعمت پھر سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کا یوں بولنا اسے سخت ناگوار گزرا ہو۔ زرار پاشا خان کے ساتھ گزرے ان چند دنوں میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ضدی ہو گئی تھی۔ زرار کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ نور کو ٹریٹ کرتا تھا، اور نعمت اسے اس کا یہ لاڈ پر پیار ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل اس کو تنگ کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے اصلی روپ میں لوٹے مگر دوسری طرف سے مکمل خاموشی اس کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ شاور غلطی سے بھی مت لینا ورنہ طبیعت۔ وہ انرجیٹک وہ انرجیٹک پہنتے ہوئے ایک دم سے مڑا تو بستر پر پھیل کر لیٹی نعمت پر نظر پڑتے اس کی شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ نظر گھماتے اس نے کوٹ میں سوئی نور کو دیکھا اور ایک نظر نعمت کو، جو اپنی چھوٹی چھوٹی زلفوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے خانم؟ کیا تم نے میری بات اچھے سے سن لی؟ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ اس کے سر پر کھڑا ذرا روب سے پوچھنے لگا۔ یہ بات الگ تھی کہ دوسری جانب آف وائٹ رنگ کے شلوار اور پیٹھانی پوشاک میں ملبوس وہ افسرہ اسے سرے سے اگنور کر رہی تھی۔ خانم، زرار نے دانت پیستے اس کے نام پر دباؤ دیا، یہ لڑکی اس کے ضبط بری طرح سے آزما رہی تھی۔ ہاں، کچھ کہا تم نے؟ وہ دراصل میں کسی کو سوچ رہی تھی تو تمہاری طرف دھیان نہیں گیا، سے آنکھیں گھما کر وہ بڑی دل فریب ادا سے بولتی اپنی سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ زرار اس کی ایک ایک ادا کو بغور آبزرو کرتے آخر میں آنکھیں چوٹی کرتے اسے گھورنے لگا۔ میرے علاوہ اور کون ہے جسے تم یاد کر رہی ہو؟ میں تو تمہارے پاس ہوں، ادھر دیکھو، مجھے یاد کرو۔ جانے کیوں وہ اس کے لبوں سے کسی دوسرے کا ذکر سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ اتنے دنوں کی ساری نرمی، سارا پیار، سارے لاڈ پر پانی پھیرتے وہ ایک دم سے اسے ٹانگ سے جکڑتے اپنی سمت کھینچتے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی بستر پر اس کے نزدیک جماتے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس سے پوچھنے لگا۔ نظریں اس کے سرخ اس نظریں اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ٹھہری تھی۔ ہے کوئی بہت پیارا؟ نعمت اس کی آنکھوں میں جلن دیکھ کر دونوں ہاتھ ہوا میں پہلاتے آنکھیں نچا کر بولی۔ جیسے کہ؟ ہاتھ بڑھاتے اس نے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر ٹریس کیا تو نعمت کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ زرار پاشا خان کی آنکھوں میں شدت پسندی کے ابھرتے رنگ کو دیکھ کر وہ فوراً سے ہونٹ سختی سے میچتے سر ڈفی میں جھٹکا گئی تھی۔ روپ؟ میں روپ کو یاد کر رہی تھی، تھوک نکلتے وہ صفائی دینے والے انداز میں بولی تو پاشا نے داہنے ابروچ کاتے سے گھورا تھا۔ کون ہے یہ مس روپ؟ اس کی اتنی مجال جو میری بیوی کے خیالوں میں آ سکے۔ براؤن ہلکی بیئرڈ پر تراشے انابی ہونٹوں کی حرکت بڑی ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ نعمت گہری سانس اس کی جان لیوا خوشبو میں بھرتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ میری بہن ہے اور آپ میری بہن کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے مسٹر پاشا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کرتے اپنی خوبصورت آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے دھمکانے لگی۔ اس کے معصومانہ انداز پر زرار پاشا خان پوری اسرائیلیت سے مسکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی اور وہ ایک دم سے اس کے چہرے اس کے بالوں میں چھپائے گہری سانس بھرنے لگا، جس پر نعمت کا سانس ایک دم سے رکا تھا۔ اس شخص سے اسے کسی بھی اچھے کی امید تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ برا بھلا تو کیا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور اس شخص کو جو میری بیوی اور میرے درمیان آنے کی گستاخی کرے گا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ جان لیوا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ اس کی بھاری سرگوشیاں نعمت کا سانس خشک کر رہی تھی اور ابھی وہ سانس روک کے آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ آپ کا یہ پاگل پن کب کا ہے پاشا خان؟ آپ کا یہ پاگل پن کب تک کا ہے پاشا خان؟ اب کی بار نعمت کی سنجیدگی سے کہی گئی بات پر زرار پاشا خان ایک دم سے اس سے دور ہوتے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کا یوں ہنسنے پر نعمت خواہ مخواہ میں خود پر شرمندہ ہوئی تھی۔
نظروں میں خفگی بھر آئی تھی۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس پاگل پن کی کوئی لمٹ ہے میری جان؟ اس نے مسکراتے نعمت کے کمر کے گرد حصار باندھتے اسے سختی سے سینے میں بھینچا تھا۔ نعمت منہ پھلائے اس کے حصار کو توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے صرف دوست سمجھ کر لیا۔ تمہیں اب اس قدر جان لیوا نکلو گی یہ اندازہ نہیں تھا۔ اب تم بڑھاپے میں جب تمہارے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہوگا تب بھی اس پاشا خان کا پاگل پن سہتی رہو گی۔ دیر از نو لمٹ ان مائی میڈنس فار یو مائی لیڈی۔ اس کے دہکتے ہونٹ نعمت کے گالوں پر ٹریس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی بے باکیت پر پاؤں کے ناخنوں تک سرخ پڑتی اب تیزی سے چھٹپٹانے لگی تھی۔ پاشا خان اس کی سوچ کی آخری حد سے بھی زیادہ بے باک اور جنونی تھا۔ ان چند دنوں میں ہی اسے اچھے سے باور کروا چکا تھا کہ اب وہ نہ تو اس پر کسی کا حق برداشت کر سکتا ہے نہ ہی نظریں۔ نعمت گہری سانس بھرتے منہ بسور کر اس کے گھنے بالوں کو گھورنے لگی۔ اب پیچھے ہٹ جاؤ سنکی خان، تمہاری یہ بڑی بڑی داڑھی میری گردن پر چبھ رہی ہے۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے اپنے سرخ پڑتی گردن کو ہاتھ سے سہلاتے بولی تو زرار نے گہری سانس بھرتے لب دانتوں تلے دباتے اسے گھورا تھا۔ اب تمہاری خاطر میں یہ داڑھی تو کٹوانے سے رہا میری جان، ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا اس خان کو۔ کمال لاپرواہی سے کہتے اس نے آخر میں کندھے اچکائے تھے۔ تم کاٹ کر آؤ گے ورنہ؟ نعمت غصیلے لہجے میں بولتی آگے سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ حکم کر رہی ہو تو کبھی بھی نہیں، اگر لاڈ محبت سے فرمائش کر رہی ہو تو سوچوں گا۔ دہنی آنکھ ونگ کرتے وہ نعمت کے کھلے منہ کو دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کرتے دور ہوا تھا۔ رات کو دیر ہو جائے گی یا کچھ بھی، مگر میں واپس ضرور لوٹ آؤں گا، اور انشاءاللہ کل واپس حویلی چلیں گے۔ کچھ دنوں تک موسم مزید سرد ہو جائے گا، یہاں پر نوری کا حویلی میں رہنا بہتر ہے۔ وہ نعمت سے کہتے کوٹ میں لیٹی اپنی بیٹی کی جانب بڑھا تھا، اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھرتے پیشانی پر بوسہ دیتے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہاں آ جاؤ، دور کھڑی خود کو گھورتی نعمت کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اسے قریب بلا گیا تھا، جو جلدی سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایک ہاتھ نور کی ننھی سی انگلیوں میں الجھائے وہ زرار کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگی جو بظاہر نور کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے، تمہارا ہی تو ہوں۔ وہ آنکھیں بچا کر دیکھنے پر چوٹ کرتے ابھی نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نعمت فوراً سے سر پٹا کر اس سے دور ہوئی۔ کافی دیر زرار نور سے لاٹ کرتے نعمت کے ساتھ دروازے تک آئے۔ میں کہہ رہا ہوں خانم، کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا، وہ سنجیدگی سے اسے حکم دیتا باہر نکلا۔ باہر اس کی ٹیم پہلے سے ہی تعینات تھی۔ پاشا اتنی ٹھنڈ ہے باہر، ان لوگوں کو بولے آرام کر لے اپنی آرام گاہ میں جا کر۔ نعمت باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ باہر کا موسم انتہائی سرد اور برفیلا تھا، اسے اندر سے ہی دیکھ کر جھرجھری ہو رہی تھی۔ یہ ان کا کام ہے میری جان، تم ان کی فکر مت کرو، بس اپنا اور نوری کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت پاش لہجے میں کہتے باہر نکلا۔ نعمت جلدی سے اندر کی جانب دروازے کو اچھے سے لاک کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماضی، اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ سیاور کوٹ میں ملبوس وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے دانیال پر بری طرح سے غصہ ہوئی۔ سگار کا گہرا کش بھرتے دانیال جعفر نے دھواں کھڑکی سے باہر اڑایا۔ ایک کلائنٹ کی ڈلیوری تھی، بس وہی کر رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ٹائی کی نوٹ کو کستے وہ سنجیدگی سے بولا جس پر امینہ خان سر چٹک گئی تھی۔ سب کچھ تیار تو ہے؟ ساحر ہارون شاہ نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ رمینہ کے خلاف اس کے پاس کئی ثبوت تھے جن میں وہ ہر آئے روز اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر جو اصل مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ساحر کے سوا کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ رمینہ خان کے ساتھ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور دانیال جعفر کے خلاف فی الوقت ساحر کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ سب تیار ہے حورب، ڈونٹ وری، آج وہ آفیسر اپنی جان سے جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اور ہمارے دھندے کے سارے راز بھی۔ دانیال جعفر نے بالکل آرام دہ انداز میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرو۔ دانیال کی سنجیدگی بھری آواز پر گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ مسلسل تیز بارش کے سبب سڑکوں پر پانی بھرتا جا رہا تھا، ایسے میں ان کی گاڑی وقت سے کچھ دیر پہلے اپنی مقررہ جگہ پر پہنچی۔ قریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا انہیں وہیں کھڑے جب دانیال جعفر کے آدمی کی کال آئی۔ دانیال نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ واٹ؟ کون سے راستے؟ اوکے، ہم وہاں پہنچتے ہیں، تم ٹرک ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا دو، دھیان رہے گاڑی میں سوار ایک بھی انسان بچنا نہیں چاہیے۔
اپنے آدمی کو سنجیدگی سے حکم دیتے وہ سرخ چہرے سمیت کال کٹ کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ روینہ نے چونک کر اس کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ لوگ کسی شارٹ کٹ سے واپس جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، دانیال نے مختصر سے اسے آگاہ کیا۔ گاڑی ایک بار پھر سے اپنے منزل پر رواں دواں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے راستے میں اپنے مقرر جگہ پر پہنچے۔ ہٹ کر دو گاڑی کو۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھتے دانیال نے موبائل فون پر نمبر ملاتے کسی کو حکم دیا، اور رمینا اور دانیال ٹک ٹکی باندھے گاڑی کی جانب دیکھ رہے تھے جو پہلے ہی سپیڈ میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسری سمت سے آتے ٹرک نے گاڑی کو بری طرح سے ٹکر مار دی۔ پھسلن کے سبب آسالہ خاشہ بریک لگانے کے باوجود بھی گاڑی پر قابو نہیں رکھ پایا۔ دوسری گاڑی پر دوسری ہٹ پر گاڑی اچھلتی ہوئی دوسری ہٹ پر گاڑی جھٹکے سے الٹی، سڑک سے دور کچی روش پر گری۔ چلو آؤ رومینا، دوسری جانب سے اشارہ ملتے وہ دونوں گلوز چڑھاتے باہر نکلے۔ گاڑی تک جاتے انہوں نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر خون سے لت پت بے جان وجود آصال آغا شاہ کو دیکھا۔ گاڑی کے دوسری جانب نعمت شاہ خون سے زخمی اپنے حواس موقع پر ہی کھو چکی تھی، جبکہ فرنٹ سیٹ پر آصال آغا شاہ کے ساتھ بیٹھی معروف کھڑکی سے باہر اور آدھی کھڑکی سے اندر فون میں لت پت پڑی تھی، مگر اس کے ہوش بحال تھے۔ ساحر شاہ اپنی ٹانگوں میں شدید درد کے باوجود اپنے خون سے سنے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی خون آلودہ آنکھیں بمشکل ہی کھولے سیدھا ہوا تھا۔ ننن نعمت، زخموں سے چور اس کے زخمی ہونٹوں نے بے قراری سے نعمت کو پکارا۔ بہت ڈھیٹ ہے سالہ، دانیال اس کے حرکت کرتے وجود کو دیکھ کر نفرت آمیز لہجے میں پنکارا تھا۔ ساحر اپنی بند ہو رہی آنکھیں بمشکل کھولے گپت اندھیرے میں زبردستی بارش کے بیچ انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھایا جس پر ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا راڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا، اور راڈ تھامتے ساحر کے قریب اپنے پنجوں کے بل جھکا۔ اگر تم وقت پر ہماری آخری بات مان جاتے ساحر تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ چلو ایک موقع دیتا ہوں، وہ چپ ہمیں دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دانیال اس کے ادمرے وجود پر نگاہیں دوڑاتا ریاسیت سے بولا تھا جس پر ساحر نے مٹھی نفرت میں بھیجتے درد کی شدت سے ہونٹوں کو سختی سے بھیجا تھا۔ کبھی بھی نہیں، وہ بمشکل ہی یہ جملہ کہہ کر پورے سراریت سے مسکرایا، اور اس کا یہ انداز دانیال کے ساتھ ساتھ رمینا خان کا بھی غصہ بڑھا گیا تھا۔ دانیال اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے ایک دم سے اٹھا۔ اگلے ہی لمحے ٹھاک کی گرجدار آواز کے ساتھ پراڈ ساحر شاہ کی کنپٹی پر لگا۔ خون کا لوتھڑا ساحر شاہ کے منہ سے نکلتے اس کے جسم اور سڑک پر گرے پانی کو رنگ گیا تھا۔ دانیال جعفر ایک دم سے بڑھا تو اس کی سرمئی نظریں خود کو دیکھتی معروف پابندی پر پڑی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے رمینا خان کے ہاتھ سے ٹارچ لیا اور اس کے چہرے پر ماری جس میں ابھی تک جان باقی تھی۔ رمینا، اس کا بچنا ہمارے لیے خطرہ ہے، ختم کر دو اس کو، وہ راڈ رمینا کی جانب بڑھاتے سرد لہجے میں بولا۔ رمینا معروف پابندی کو خون آشام نگاہوں سے گھورتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آصال، معروف کا ایک ہاتھ آصال آغا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا، وہ بمشکل بولی۔ اس کے پیٹ میں گہری ضرب آئی تھی جس کے سبب اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ رمینا سے بالوں سے جکڑتے ایک جھٹکے سے بے دردی سے کھینچ کر اپنے سامنے پھینک گئی تھی، جس کی دل دوست چیخیں فضا میں معلق ہو کر نفرت اور دشمنی کی ایک نئی داستان رقم کر رہی تھی۔ یہ تو ویسے ہی ادمری ہے دانیال، اس کے لیے میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ رمینا زیر لم مسکرا کر جھکی، اپنے گلوز میں مفید دونوں ہاتھ معروف کی گردن پر رکھتے ہی اس نے انگلیوں سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تھا۔ معروف کی آنکھوں کی پتلیاں آخری حد تک پھیلی، آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ آنکھیں گاڑی میں بے ہوش پڑے آصال آغا شاہ پر ٹکی تھی۔ اس کا دل اسے بری طرح سے پکار رہا تھا، مگر وہ خود کہاں ہوش میں تھے جو اسے سنتا۔ کچھ ہی لمحے میں معروف افندی کی سانسیں تھم گئی، اس کے ہونٹ کھلے تھے جن سے گرم خون ٹپک کر تھوڑی پر بہہ رہا تھا۔ خوبصورت زندگی کے رنگوں سے بھری وہ آنکھیں آج ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی تھی۔ یہ دو تو پہلے ہی مر گئے تھے، ہمارا کام تو ہو گیا، اب چلو یہاں سے۔ دانیال جعفر سگار کا گہرا کش لگاتے نعمت شاہ کی پشت کو گھورتے سرد اور سپاٹ آواز میں کہتے واپسی اپنی گاڑی کی جانب بڑھاتا۔ رمینا اس کے قدم ہوتی اب گاڑی کی جانب بڑھنے لگی تھی۔
سر کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گاڑی کی جانب آپریشن کے پاگلوں کی طرح آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھتے زرار پاشا خان کو اندر سے نکلتے نرس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اندر ایک آدمی کا آپریشن چل رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ مجھے وہ ساحر میرا دوست ہے اندر۔ آنکھوں سے نکلتے گرم سیال کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ بند ہوتی دھڑکنوں کے بیچ بمشکل ہی بولا تھا۔ نرس نے ترہم بھری نگاہوں سے اس ببرو شخص کو دیکھا۔ اندر اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے، البتہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کمرہ نمبر 501 میں ہے۔ نرس نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا، کیونکہ اس علاقے میں رونما ہونے والا یہ حادثہ آج تک کا سب سے بڑا اور برا حادثہ تھا، جس کی خبر آگ کی طرح پورے ہاسپٹل میں پھیلی تھی۔ گرتے پڑتے وہ پھولتی سانسوں سمیت اس کمرے تک پہنچا جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ایک پل کو ویرانی آئی۔ مٹھیا پیچھے وہ مردہ قدموں سمیت اندر داخل ہوا۔ پٹیوں کے بیچ جکڑے ساحر شاہ کو دیکھ کر اس کے قدم ایسے لڑکھڑائے جیسے ان میں جان باقی نہ رہی ہو۔ دل پاگلوں کی طرح انکار کر رہا تھا کہ سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا وہ شخص اس کا دوست، اس کا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھا تو پاس کھڑی ڈاکٹر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آپ اب آ رہے ہیں؟ آپ کا پیشنٹ اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے، آپ کم از کم شٹ اپ ڈاکٹر، بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساحر کو۔ وہ ڈاکٹر کی بات بیچ میں کاٹتے بری طرح سے دھاڑا تھا۔ ڈاکٹر اس کے اتنے عجیب ریاکشن پر سنجیدگی سے اسے گھورتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہیں سامنے بیڈ پر تکلیف میں مشکل سانسیں بھرتا شاہر شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش ہوئی۔ زرار پاگلوں کی طرح اس تک پہنچا تھا۔ کہا کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں آ گیا ہوں نا۔ یہ ڈاکٹر یہ سب بکواس کرتے ہیں، ابھی تو تجھے میرے ساتھ جینا ہے ساحر۔ وہ اپنے آنسو رگڑتے ایسے بول رہا تھا جیسے ایک بچے کو جھوٹا دلاسا دے رہا ہو۔ ساحر کے سیاہ پڑتے ہونٹوں سے نرمی سے مسکراہٹ آئی۔ ساحر کے سیاہ پڑتے ہونٹ نرمی سے مسکرائے تھے۔ زرار کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے نوچ کر باہر پھینک دیا ہو۔ اچھا ہوا تو آ گیا، مجھے لگا تھا کہ میرا جنازے پر آئے گا۔ ساحر شاہ زخمی ہونٹوں سے بمشکل اسے کہتا مزید اسے رلا گیا تھا۔ زرار بری طرح سے اپنے بال کو نوچتے اس کے سینے پر سر رکھنے لگا۔ ساحر نے اسے روکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ نہ رویا تو شاید وہ بھی مر جائے گا۔ وہ پاشا، ساحر کی سرگوشی نما آواز پر زرار نے دھندلائی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ میری نعمت ٹھیک ہے، میری بیٹی بھی، تم میری نعمت کو اپنا لینا میرے یار، وہ بہت معصوم ہے۔ وہ اچانک تکلیف کے سبب بول نہیں سکا اور زرار اسے مورت بنا دیکھتا رہا۔ اپنے عزیز اور جان شخص کا اپنے ہاتھوں میں دم توڑنا کیسا ہوتا ہے یہ کو زرار پاشا خان سے پوچھتا۔ وعدہ کرو اسے اپنا لو گے تم؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا تھا۔ وہ ساحر شاہ جس نے زندگی میں کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، آج اپنی معصوم بیوی اور بچے کے لیے اپنے دوست سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھیک مانگ رہا تھا۔ زرار بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ ساحر شاہ تو سب جانتا ہے، اس کی محبت، اس کا عشق، محمل قریشی، وہ سب جان کر اس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ کیسے انکار کرتا اپنے دوست کو؟ پاشا وعدہ کرو میرے یار، ساحر نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے تڑپ کر کہا۔ وہ نعمت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ خواہش اس کے دل میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا تھا۔ زرار نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھتے آنکھیں سنجیدگی سے میچ ڈالی تھی۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ زرار ہچکیاں بڑھتے ساحر کی جانب خاموشی کو محسوس کرتے اپنی بھیگی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگا، جہاں چہرے پر ڈھیروں سکون سمیٹے شاہر اپنی زندگی کی بازی اپنے دوست کے ہاتھوں میں ہار گیا تھا۔ زرار پاشا خان کا لرزتا وجود بے دم ہوتے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا۔ جانے والوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑ جاتے ہو جا بجا خود کو۔